अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज ये जो हमारी पूरी सीरीज है इसमें हम टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट 2021 की ये जो ऑर्डिनेंस है जिसकी वजह से क्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर है और उसके साथ साथ जो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी, यानी पूरे मुल्क की जो मुआशी कारकर्दगी है और जो परफॉर्मेंस है उसको ज़िक पहुंचने का अंदेशा है। हुकूमत के ये इस ऑर्डिनेंस के जरिए चंद सख्त इकदामात, और इन इकदामात से हम देख रहे हैं कि बजाय इसके कि पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियां फरोग पाएं, आपका जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इससे शदीद मुतासिर हो रहा है, विच इज वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल रिपोर्टेड सेक्टर, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि वेल टैक्स लॉ कंप्लाइंट सेक्टर जो है इससे मुतासिर हो रहा है। आपकी कंपनियां इससे मुतासिर होंगी, जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे हुकूमत को टैक्स वसूल करना है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ दीज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स यहां पर देखी जा रही है। बिलखुसूस अगर बात करें कि हुकूमत का कहना है या जो एफबीआर ने पाबंदी लगाई है 2.5 लाख से ऊपर की जो पेमेंट्स होंगी उनको डिजिटल अदायगी करना उनकी जरूरत है, जो है वो जरूरी होंगी, वो चेक के थ्रू नहीं होंगी, पोस्ट डेटेड चेक के ऊपर नहीं होंगी, जबकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का पिछले पाकिस्तान के कयाम से लेकर और अब तक हम देख रहे हैं कि जो कारोबार का स्ट्रक्चर है वो कर्ज के ऊपर होता है, वो क्रेडिट के ऊपर होता है, और हर लेवल के ऊपर जो है वो क्रेडिट दर क्रेडिट चलता है, और ये क्रेडिट जो है ये सिक्योर होता है पोस्ट डेटेड चेक से, अकाउंट पेज जो चेक्स है। इसको हुकूमत खत्म करना चाह रही है। इसके क्या जो है वो कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज्यादा बढ़ेंगी, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। असद अली शाह साहब, माहिर मालियाती उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। खुर्रम अब्बास, एडवोकेट खुर्रम अब्बास, आप भी माहिर टैक्स उमूर, माहिर मालियाती उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। असद साहब, पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले तो ये कि आप बजट लेकर आए और बजट के बाद 4 महीने बाद आप ऑर्डिनेंस की सूरत में इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आ गए। ये इसके ऊपर कंसल्टेशन होना नहीं बनता था, इसके ऊपर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं बनती थी, इसके ऊपर असेंबली के अंदर बात होना नहीं बनता था। ये तो आप बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ रहे हैं और इस शिफ्ट से बहुत बड़ा नुकसान का अंदेशा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। देखें, ये इस तरह का प्रोविजन, पहली बात तो ये है कि जो इनकम टैक्स हैं या फिस्कल चेंजेस जो भी हैं वो ऑर्डिनेंस के साथ जो है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो टैक्सेशन है वो सिर्फ पार्लियामेंट की को पावर है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इस पे आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस हैं, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि टैक्स जो है उसको सिर्फ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही लगा सकते हैं, या मतलब वही उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये सारी चीजें साल में एक मरतबा जब बजट होता है तो फाइनेंस बिल के थ्रू अमेंडमेंट्स होती हैं, तो जब वो प्रपोजल्स भी लिए जाते हैं फिर उस पर भी डिबेट होती है। ये ऑर्डिनेंस के साथ जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और आपने देखा कि वो इन्होंने ये जो डिजिटल पेमेंट्स की बात की है, देखें ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पहले पाकिस्तान को पूरा डिजिटाइज करना पड़ेगा। इस वक्त जो है ये चीज खुद ही रियलाइज कर ली, और वो भी सिर्फ कंपनीज के लिए इन्होंने जो इम्पोज किया है तो वो ऑलरेडी उसको डिले तो कर दिया है, बिकॉज इट इज इम्प्रैक्टिकल वो एस्पेक्ट जो है। तो मेरा तो ये इसमें ख्याल है कि ये बिल्कुल ही गैर जरूरी है। पूरा कानून जो है दोबारा इसको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए अगर बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अभी IMF का रिव्यू होने वाला है, तो हो सकता है और भी कोई चीजें अगर हैं तो ये सारी चीजें जो है ना उस पूरी डिबेट होनी चाहिए। टैक्स लॉज में रद्दोबदल जो है बगैर डिस्कशन के बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। ठीक है खुर्रम साहब, टैक्स लॉ
میں رد و بدل یا ٹیکس امپوز کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا ٹیکس لا جو ہے وہ آیا ہی آرڈیننس کی صورت میں ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ٹیکس لا آرڈیننس کی بات کرتے ہیں، تو رائٹ فرام دا بگننگ یہ ایک چیز غلط ہے ہمارے یہاں. خرم صاحب میرے خیال سے آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہے، اس کو انمیوٹ کیجئے گا. جی مجھے سن رہے ہیں خرم صاحب؟ آپ کا مائک غالباً ابھی بھی میوٹ ہے، آپ اس کو ذرا چیک کر لیں. جی خرم صاحب. جی اب دیکھیے یہ بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے جسے اٹھایا گیا ہے یہاں پہ. جو کانسٹیٹیوشنالٹی ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے پاکستان، کسی بھی ملک میں جہاں کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں پہ خاص طور پر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہے، تو پھر وہاں کا ایک فنڈامنٹل بیسک سٹرکچر ہوتا ہے آئین کا، جو اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ جو فسکل لاز ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کا رد و بدل جس میں لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگائے جانے ہیں یا ٹیکس کا لا ہے، اس کے اندر کوئی پروسیجرل چینج بھی کرنا ہے، تو جو لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں صرف اور صرف انہی کے پاس اختیار ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے آئین میں بھی نیشنل اسمبلی کے پاس بجٹ کو اپروو کرنے کا اختیار ہے، نہ کہ سینٹ کے پاس ہے. نیشنل اسمبلی از آلموسٹ آل ان آل، وہ اس لیے کہ وہ جتنے بھی ممبرز بیٹھے ہیں وہاں وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی پیپل ہیں. تو آپ یہ جو کانسٹیٹیوشن کی بیسک اسپرٹ ہے، آپ اس اسپرٹ کو ٹریمپل کرتے ہیں یا اس کو بالکل آپ بائی پاس کرتے ہیں جب آپ ایک آرڈیننس لا کر فوری طور پر آپ فسکل لا کے ساتھ کسی قسم کی آپ ٹنکرنگ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ آرڈیننس لاتے ہیں تو 3-4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے اسے ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ سے اسمبلی سے اپروو کروانا ہے، ویٹ کروانا ہوتا ہے. وہ جو 3-4 مہینے ہوتے ہیں اس میں آرڈیننس چونکہ آئین کے تحت ایک لا ہے، آپ وہ انفورسیبل ہو جاتا ہے. 3-4 مہینوں میں آپ جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں یا جو اس کا مینر اختیار کرتے ہیں، کل کو اگر اسمبلی اسے سیٹ ایٹ ناٹ کر دیتی ہے اور اسے اپروو نہیں کرتی ہے تو وہ جو 3-4 مہینے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، زیادتی ہو گئی. اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے اسٹیٹ نے کلیکٹ کر لیے ہوتے ہیں تو وہ ریفنڈ بھی نہیں ہوتے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ دونوں طرح سے ایک میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ فسکل اسٹیٹوٹ لاتے ہیں کئی دفعہ آپ لا کو تو کئی دفعہ اوبے کر لیتے ہیں، لیکن موریلٹی اور اس کے پیچھے جو ٹرسٹ ہے اور ایک اسپرٹ آف دی لا ہے وہ سارا کچھ بروکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لحاظ سے لیگل کرائسس ہوتا ہے ایک بڑا. شاہ صاحب بالکل آپ وجہ کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اصل میں ظاہر ہے کہ ہمارا ملک کا جو فرسودہ نظام ہے ہم اس میں ایک انقلاب چاہتے ہیں، لیکن یہ انقلاب ارتقاء سے آئے گا اور ارتقاء جو ہے وہ وقت طلب ہوتا ہے، اس کو وقت لگتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آل آف سڈن ایک آرڈیننس کی شکل میں آپ ایک لا لے کر آ گئے اور آپ نے اس کو پاس کرا لیا، پھر چیزیں اور مزید خرابی کی طرف آتی ہیں. کارپوریٹ کلچر پاکستان کا کتنا متاثر ہوگا؟ کیونکہ اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے لوگوں میں کمپنیز بنانے کا رجحان جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوگی. آپ کام کریں پھر اسی ان آرگنائز سیکٹر میں، آپ پروپرائٹرشپ میں کام کریں، پارٹنرشپ میں کام کریں، ایسوسی ایشن آف پرسنز کے اندر کام کریں. کمپنیز نہ بنائیں، کمپنیز بنائیں گے پھنسیں گے. جی بالکل صحیح ہے. اس پہ صرف میں ایک اور کامنٹ کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کارپوریٹ سائٹ پہ آنے سے پہلے. میں آپ کو یہ نشاندہی کر دوں کہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ امریکن وار آف انڈیپینڈنس اسی ایشو پہ سٹارٹ ہوئی تھی. اگر آپ 18ویں صدی میں 1770s میں انگلینڈ نے جب وہ کالونی ہوتے تھے، کنگ نے وہاں پر یہ ٹریڈ ہوتی تھی آپ کی انڈیا سے. ایسٹ انڈیا کمپنی چائے کی ٹریڈ کرتی تھی اور اس پہ انہوں نے ٹیکس لگایا تھا اور اسی پہ وہ بڑی مشہور ہے جو بوسٹن ٹی پارٹی ہوئی. انہوں نے چائے جا کے گرا دی اور یہ موومنٹ شروع ہوئی، وار آف انڈیپینڈنس شروع ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن.
تو یہ فنڈامنٹل دنیا کی ہسٹری میں بھی ہے یہ کہ امریکہ کی وار آف انڈیپینڈنس اسی بات پہ ہوئی ہے. یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ ٹیکسیشن ہیز ٹو بی تھرو دی پیپلز ریپرزینٹیٹیوز. اور آپ نے صحیح کہا کہ اٹ از انفارچونیٹ کہ ہمارا تو انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے وہ مشرف صاحب کے زمانے میں 2001 میں آیا تھا جب ڈیموکریسی نہیں تھی. تو چلیں وہ کئی لاز انفارچونیٹلی ایک اچھی خاصی ہماری تاریخ ہے کہ ہمارے پاس ڈیموکریسی نہیں رہی ہے اور کئی لاز بنے ہیں آرڈیننسز کے تھرو, لیکن بعد میں وہ ریٹیفائی ہوئے ہیں. تو لیکن اب تو نہیں کرنا چاہیے نا, اب تو آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے بالکل صحیح یہ نشاندہی کی ہے. اصل میں دیکھیں جی, سارا ہمیں تو پروموٹ کرنا چاہیے کارپوریٹ کلچر کو. باقی دنیا میں کارپوریٹ ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ انڈیویجول ٹیکسز سے کافی کم رکھے جاتے ہیں, کیونکہ آپ اس پہ ہمارے یہاں تو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ 28-29% ہے. پھر ڈویڈنڈ کے اوپر بھی ٹیکس ہے, تو مطلب وہ 15% وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ WPPF پہ مینوفیکچرنگ میں ٹیکس ہے, تو بہت زیادہ ٹیکسیشن ایز اٹ از ہمارا جو ہے نا اینٹی کارپوریٹ ٹیکسیشن لا ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈیجیٹائزیشن, جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس ہماری اکانومی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہے ہارڈلی 5 to 10% ہوں گی. یہ کیسے ہوگا؟ ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہیں ایک آپ کے کہہ دینے سے تو نہیں ہوتا گا نا. یہ تو مطلب اصولی میں نے بات کی کہ ابھی آپ آرڈیننس کے تھرو نہ کریں, لیکن ایون اگر آپ ایکٹ کے تھرو بھی کریں گے تو یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے اس وقت جو ہے. اچھا, یہ سوال رکھوں گا ذرا خرم صاحب. ہمارا جو سپلائی چین ہے اس وقت رائٹ اوے فرام مینوفیکچرنگ, ہول سیل, ریٹیل, کنزیومر, یہ پورا کا پورا جو ہے کریڈٹ کے اوپر بیس کرتا ہے, اور ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ چیک, آپ کے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس, اکاؤنٹ بیس چیک جو ہیں وہ اس کو سیکیور کرتے ہیں. یا تو اگر یہ سسٹم ویٹ کے اوپر ہوتا, ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے اوپر ہوتا, تو شاید تھوڑی سی آسانی ہو سکتی تھی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو حکومت کی بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں بائی ورچو آف ڈیفینیشنز وہ خود کمپنیز کے زمرے میں آتی ہیں. آپ کی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ خود کمپنیز کے زمرے میں آتی ہیں. کیا وہ یہ ڈیجیٹل موڈ جو ہے اپنائیں گی؟ وہ تیار ہوں گی؟ ان کے پاس ہے اتنی کیپیسٹی جو حکومت یہ سب کو کرنا چاہ رہی ہے؟ سمپلی بالکل بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پوری دنیا کے کسی ملک کے پاس بھی 100% ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کی کیپیسٹی ہے تو یہ غلط بات ہے. کیپیسٹی نہیں ہے. پوری دنیا کی ٹریڈ دیکھیے, اس وقت 25% آف دی ٹریڈ ہے جو ڈیجیٹلائزڈ ہے. دنیا پوری کا نالج 25% بھی نہیں ہے جو ڈیجیٹلائزڈ ہے. کچھ بھی. دوسری بات یہ ہے, یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے پھر ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو ڈاکومنٹیشن پہلے ہماری تو 70% اکانومی انڈاکومنٹڈ, بالکل پہلے اسے ڈاکومنٹیشن تو کر لیں. اس کے لیے ہمیں بڑے بہت زیادہ مدارج ہیں, اسٹیجز ہیں جو طے کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, پھر جا کے ڈاکومنٹیشن ہوگی. اس کے بعد اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی کوشش کریں گے, اور ڈیجیٹلائزیشن کا بھی آپ پلان لاتے ہیں, 10 سالہ پلان لاتے ہیں, 5 سالہ لاتے ہیں, 20 سالہ لاتے ہیں, کسی بھی ان پلانڈ آپ بالکل منہ اٹھا کے لا پاس کر دیتے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے ملک کی اکانومی کے ویل کے اندر کوئی راڈ پھنسا دیں گے اور کہیں گے اچھا بھائی اب چلو. میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت جو ہے, اور ہماری حکومت, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. اسد علی شاہ صاحب, آپ ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو ڈاکومنٹیشن حکومت کرنا چاہ رہی ہے, جبکہ ہمیں ڈاکومنٹیشن فرسٹ دین ڈیجیٹلائزیشن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال اچھا ہے, انٹینٹ اچھا ہے, ڈیجیٹلائزیشن کرنی چاہیے, لیکن اس کو آپ اس طرح سے کریں کہ اس کو آپ انسینٹیوائز کریں کہ اگر کوئی ڈیجیٹل پیمنٹس کے تھرو کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا انسینٹیو دے دیں. مینڈیٹری نہ کریں. اس وقت مینڈیٹری کرنے کی آپ پوزیشن میں نہیں ہے. ایون بہت اچھی کارپوریٹ سیکٹرز جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. جو بینکنگ انسٹرومنٹس ہیں آپ ان کے ذریعے فائنینشیل انکلوژن تو چاہ رہے ہیں نا, تو فائنینشیل انکلوژن ہی اے فارم آف ڈاکومنٹیشن. جی بالکل صحیح ہے.
تو اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ جو ایگزسٹنگ پروویژن ہے وہ تو آلریڈی ہے نا کہ 25,000 سے زیادہ کی آپ کی پیمنٹ اور 250,000 اوور آل وہ کراس چیک کے تھرو ہونی چاہیے. وہ بھی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے ہماری اکانومی کے حساب سے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے عمران کہ زیادہ تر اگر اس کو صحیح انفورس کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ جو بزنسز ہیں وہ بھی اس کو صحیح کمپلائی نہیں کریں گے. وہ تو افیکٹولی کافی عرصے سے کوئی آڈٹ ہوتا ہی نہیں ہے, اور اگر آڈٹ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ دوسرے مینز استعمال کر کے وہ کچھ ایڈریس کر لیتے ہیں. تو اور اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنا ٹرن اوور ہی نہیں دکھاتے, ٹرانزیکشن ہی نہیں دکھاتے. تو یہ ایکچولی اینٹی ڈاکیومنٹیشن ہے. یہ اس طریقے سے آپ شارٹ کٹس کر کے جو ہے نا آپ نہیں کر سکتے. یعنی شارٹ کٹس پہ اگر آپ ان چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیں گے تو اس کے نتائج مثبت کے بجائے بہت زیادہ منفی نکلیں گے, اور اسپیشلی جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ ڈسکریج ہوگا. آج کے پروگرام سے یہی گفتگو سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ اسد علی شاہ صاحب اور خرم عباس, ایڈوکیٹ خرم عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.